पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझते हैं कि उस तरह प्रेशर बिल्ड कर सकेगी कि पाकिस्तान में हालात नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? गुज़श्ता 3.5 पौने 4 साल से पीडीएम का एक ही बयानिया था कि नए इलेक्शन चाहिए, नए इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन में आए, इलेक्शन में आए। और अब जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन में आए तो ये भाग रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको समझ आ रही है कि अब इमरान खान साहब की इस लेवल के ऊपर जो मकबूलियत सामने आई है कि अगर इमरान खान साहब सिर्फ एक ट्वीट करते हैं, खुद भी नहीं मौके पे मौजूद होते, खुद भी बाहर नहीं निकलते, तो 30 35 40 हज़ार लोग एक एक छोटे छोटे शहर में बाहर आ जाते हैं। इस लेवल के जलसे देखे कि शायद वो चश्मे फलक ने वो ऐसा नज़ारा शायद कभी धरती के ऊपर नहीं देखा होगा। वो आप कराची देख लें, वो पेशावर देख लें, वो आप इवन लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें। बली साहब, आपने NA-72 में इलेक्शन कंटेस्ट करने का आपने ऐलान किया। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुसम्मम यकीन होना चाहिए। बंदे के पास तो है, देखे जी, बंदे की नीयत ठीक हो, बंदे का काम है कोशिश करना, कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है। और मैं बिल्कुल पहले हमने तो वो लोग हैं जिन्होंने सक्रियत से सियासत शुरू की है, तो हम तो अल्लाह की ज़ात का पहले बहुत शुक्र अदा करते हैं और बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा जब वक्त आता है जमात टिकट देती है तो इंशाअल्लाह ताला इस हलके में बड़ा वो जरहेज़ सरजमीन है। इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मेहनती लोग हैं, ये बड़े हलके के पढ़े लिखे गयूर लोग हैं, बेहतर कंपैरिजन करने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है एक कारकुन और वर्कर ही जीतेगा। तरफ आपके सामने है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत का बैरूनी मदाखलत करते हुए जो तब्दील की गई और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान इस मुल्क में खुददार पाकिस्तान की बात करता है, जो समझता है कि हम किसी के साथ दोस्ती तो रख सकते हैं लेकिन किसी की ग़ुलामी हमें कबूल नहीं है, जो ये समझता है कि हमें हमारी खारजा पॉलिसी मरतब करने का हक़ सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को है और पाकिस्तानी अवाम के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान को है। तो ये एक वक्त है जब इमरान खान का साथ देने का वक्त है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक इमरान खान की सूरत में आपने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है, आपने अपनी ज़ात के लिए खड़े होना है, अपनी इज़्ज़त वक़ार और खुददारी के लिए खड़े होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, अमेरिकी साजिश थी या फिर एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी? साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसको अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाकर आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि खुद तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने इस बयानिए को बहुत बड़ा एक धचका दिया। उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी ना होती तो आज हम हुकूमत में मौजूद होते। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सईद अहमद भली साहब। उनसे ये जानते हैं कि इस मुतज़ाद बयानी के साथ जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में मौजूद है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करके अवामों तक पहुँचेगी या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि ये अमेरिकी साजिश है या फिर एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी है? देखिए जी, ये तो बयानिया वज़ीर पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड ये बात बता दी है कि जो भी रजीम पाकिस्तान में चेंज की गई वो एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत, और जिसको अभी कुछ लोग कहते हैं ये मुदाखलत है, कुछ लोग कहते हैं ये साजिश है, लेकिन ये साजिश जो है एस्टेब्लिश हो गई जिस दिन पहले वो लेटर, उसको साइफ़र कहें, लेटर कहें, केबल कहें, जो भी उसको नाम दे, जब ये पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात एक्सपोज की तो लोगों ने ये कहना, इवन के पीडीएम और बिलखसूस नून लीग ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई लेटर या साइफ़र किसी का वजूद नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अब ये बात सामने आ गई कि वो लेटर भी मौजूद है और उसमें जो कंटेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और उसको अगर आप मिलाकर देखें कि जो पाकिस्तान में ये तरीके इत्माद आने से पहले जो मूवमेंट चलती रही और जो मुलाकातें चलती रही, तो ये बात बिल्कुल अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पाकिस्तान में जो रजीम चेंज की गई ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बैरूनी मदाखलत और बैरूनी साजिश के ज़रिए चेंज की गई। भली साहब, इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो मुरासला वो मौजूद है, उसके अंदर मदाखलत का जो अल्फाज हैं वो भी यूज़ किए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ फॉर्मर इंफॉर्मेशन फेडरल मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उनके बयान को हम ऐसे ही रोल करके डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। वो खान साहब के बड़े नज़दीक के बड़े करीबी साथियों में से उनका शुमार होता है। आप उनकी बात को किस तरह डिनाई करेंगे? एक तो जी ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर समझने की है कि असल जो बयानिया है वही बयानिया जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बल्कि हम तो अभी भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हम उनको समझते हैं, क्योंकि उनको हम ये बिल्कुल यकीन रखते हैं कि जिस तरह से रजीम चेंज की गई वो बिल्कुल एक गैर आइनी, गैर जमहूरी तरीका था।
تو اصل وہی بیانیہ ہمارا جو عمران خان کا بیانیہ. ولی صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح پریشر بلڈ کر سکے گی کہ پاکستان میں حالات نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی اب یہی پی ڈی ایم گزشتہ 3.5 پونے 4 سال سے پی ڈی ایم کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ نئے الیکشن چاہیے، نئے الیکشن چاہیے، الیکشن میں آئیں، الیکشن میں آئیں. اور اب جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں آئیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی اس لیول کے اوپر جو مقبولیت سامنے آئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب صرف ایک ٹویٹ کرتے ہیں، خود بھی نہیں موقع پہ موجود ہوتے، خود بھی باہر نہیں نکلتے، تو 30 35 40 ہزار لوگ ایک ایک چھوٹے چھوٹے شہر میں باہر آ جاتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو 4 مین وینیو پاکستان کے وہاں پہ اوپر جو آپ نے اس لیول کے جلسے دیکھے کہ شاید وہ چشم فلک نے وہ ایسا نظارہ شاید کبھی دھرتی کے اوپر نہیں دیکھا ہوگا. وہ آپ کراچی دیکھ لیں، وہ پشاور دیکھ لیں، وہ آپ ایون لاہور دیکھ لیں، اسلام آباد دیکھ لیں. اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کامیاب ترین جلسے کیے ہیں، لیکن میرا کویشچن پھر وہیں پہ ہے، کیا اتنا پریشر پاکستان تحریک انصاف بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جی ڈیفینیٹلی یہ پریشر جو ہے عوام کا پریشر ہے. یہ عوام کا 22 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے. ہر فورم کے اوپر یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو اب صرف جو حکومت کا اختیار ہے وہ عوام کے پاس ہے، اور وہ عوام فیصلہ کریں گے کہ ہمارے بہترین نمائندے اسمبلی میں کون جائیں گے اور کون وہ نمائندے جو ہیں وہ 172 کل کو جا کے پرائم منسٹر الیکٹ کریں گے. ایسے تھوڑی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کسی اور کے نام کے اوپر ووٹ لے کے جائیں اور اسمبلی میں اپنی وفاداریاں، سیاسی وفاداریاں پیسے کی بنیاد پر، سیاسی لالچ کی بنیاد پر تبدیل کر کے عوام کی امنگوں کے برعکس جا کر تو ووٹ دیں اور رجیم چینج کر لے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اتنا پریشر حکومت کے اوپر ہے کہ حکومت کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے آگے وہ معاملات چلائیں گی. اور ان کی یہ بالکل واضح ہے کہ ان سے یہ چیزیں نہ تو مینج ہوں گی نہ چیزیں مینج ہوں گی. اور صرف چیزوں کو مینج کرنے، معیشت میں کو اسٹیبل کرنے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے ملکی ترقیاتی منصوبے جو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ صرف ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی آگے لے کے جا سکتی ہے جس کے پاس ایک نیا مینڈیٹ ہوگا. بھلی صاحب ایک چیز کی نہیں سمجھ آ رہی ہے، کس طرح کی پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ فیڈرل سے تو آپ لوگوں نے اپنے ریزگنیشن دے دی ہے، ان کو سبمٹ کروا دی ہے، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے اندر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ لوگوں کے بقول کے ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا. تو کیا صوبائی اسمبلیوں میں یہ چہرے نہیں نظر آئیں گے آپ کو، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے؟ وہاں سے کیوں نہیں آپ لوگ استعفے دیے آپ لوگوں نے ابھی تک؟ جی دیکھیں بالکل اس پہ بھی ہماری پارٹی نے بڑی واضح پوزیشن لی ہوئی ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی سے جو استعفوں کا ہمارا جو فرسٹ کارڈ ہے اور ہمیں اگر ضرورت پیش آتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم، اگر ہم پریشر بڑھانے کے لیے ہم تمام صوبائی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں اس میں بالکل بھی ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اور صرف عمران خان صاحب کی پلاننگ کے مطابق ان کے حکم کا انتظار ہوگا اور اگلے ہی لمحے پورے پاکستان کی اسمبلی سے استعفے آ جائیں گے. لیکن اگر بھلی صاحب یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی نیا الیکشن نہیں ہوتا، آپ لوگ ناکام رہتے ہیں، تو خان صاحب کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کیونکہ حالات اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کے نزدیک سارے کے سارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. اکیلے ایک خان صاحب ٹھیک ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں وہ حق بات ہے پی ٹی آئی کے بقول. تو کیا ہم ملک میں خانہ جنگی کی طرف نہیں جا رہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کہ تصادم نہیں پیدا ہوگا اس سے؟ جی بالکل، ہم نہ تو تصادم کی سیاست چاہتے ہیں، ہمیں تمام اداروں کا بہت زیادہ احترام ہے، ہمیں بالکل تصادم کی سیاست نہیں چاہتے، لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کریں، اور ہم وہ بھرپور احتجاج کریں گے. اور کوئی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب ہم اسمبلی سے استعفے دے کر سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، اور مزید آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے اگلا جو پلان وہ دے دیا کہ ہم یہ جو لاکھوں کروڑوں عوام اسلام آباد میں پہنچیں گے. تو کوئی ایسا کویسچن ہی نہیں ہے، یہ تو میں نہیں سمجھتا 1% بھی کوئی ایسی پاسبلٹی ہوگی کہ جو موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو الیکشن کروانے کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی ان کے پاس جو دوسرا آپشن نہیں رہے گا. ٹھیک ہوگا، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ قبل از وقت الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں کہ نہیں ہوتے. پاکستان تحریک انصاف اس طرح پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے ساتھ بلی صاحب آپ نے NA-72 میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا آپ نے اعلان کیا. اس سے پہلے بلی صاحب جنرل الیکشن 2018 کے اندر ٹکٹ ہولڈر ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے PP38 کے اندر. اس کے بعد بائی الیکشن ہوتا ہے، اس میں ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی، ٹکٹ چلی جاتی ہے بڑیار فیملی کے پاس.
تو آج انہوں نے اعلان کیا ہے NA-72 کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا. تو ان سے پوچھتے ہیں کیا NA-72 میں اتنی سپیس بھی ہے کہ بھلی صاحب کو ٹکٹ دے دی جائے گی, یا پھر جیسے بائی الیکشن میں ہوا ہے ویسے ہی ان کو ابلائز کیا جائے گا کہ الیکشن کنٹیسٹ کریں آ کے؟ گزارش یہ ہے, میں صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے کیمپین شروع کی MP الیکشن کی تو میں نے PP-35 سے کیمپین شروع کی. میں نے PP-35 میں 3 سال کام کیا. اس سے پہلے یہ PP-121 تھا, PP-38 کی کچھ 3 یونٹ کونسل جو ہیں وہ PP-35 جو موجودہ ہے اس میں شامل تھیں, پھر یہ الگ ہو کر 38 میں چلی گئیں. تو میں آپ کو واضح کروں کہ میں نے ایک گاؤں میں یہ PP-35 میں کام کیا. جب جنرل الیکشن آ گئے تو میری جماعت نے فیصلہ کیا کہ میں PP-38 سے الیکشن لڑوں گا, چونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں PP-38 میں بھی جا کر وہاں پہ بھی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں, اور میں نے وہ پرفارم کیا جا کر. میں نے چند دنوں میں آپ کے سامنے ہے وہ 41-42 ہزار ووٹ لیے, اور میں آپ کے سامنے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایسا کارکن ہوں جب بلکہ میں نے یونٹ کونسل جب جیتی آزاد تو ساری دنیا سارے لوگ جو ہے وہ اقتدار کی طرف آئے, لیکن میں نے عمران خان کے نظریے کو فالو کیا, عمران خان کے نظریے کو میں نے چوز کیا. تو میں نے PP-38 میں اس کے بعد بھی کام شروع کر دیا الیکشن 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد. تو میں نے دونوں حلقوں میں یکساں طور کے اوپر کام کیا. الیکشن 38 کے لڑنے کے بعد بھی میں نے 35 میں جو میرے مہربان دوست, میری اپنی یونٹ کونسل کے لوگ, اپنے علاقے کے لوگ, سب لوگوں کے جو ہیں وہ چھوٹے موٹے کام جن کے مسائل تھے حل کرنے کی وہ اپنی بھرپور کوشش کی, اور اس سے بڑھ کر میں سب کے ساتھ رابطے میں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ضمنی الیکشن میں پارٹی نے مجھے جو ہے کہ اپنے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, تو اس کے بعد بھی میں نے دونوں حلقوں میں یکساں طور کے اوپر کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر جو ہے اس حلقے میں کوئی بندہ پرفارم نہیں کر سکتا. اور عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے, یہ ویژن ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو نظریاتی لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کر سکتے ہیں, ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا 72 میں ہوم ورک بالکل کمپلیٹ ہے. تمام ولیجز میں, تمام UCs میں میرا ہوم ورک کمپلیٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں 72 میں اگر میری جماعت مجھ پہ اعتماد کرتی ہے تو میں بہتر پرفارمنس انشاءاللہ جماعت کو دوں گا. بل صاحب ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں کہ NA-72 میں یہاں پہ فارمر فیڈرل منسٹر بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر فردوس اشیق اوان صاحبہ, خیرات حسین چودھری صاحب بھی ہیں کندن پور سے, وہ بھی NA-72 کے امیدوار ہیں. تو ان سارے کے ساروں کے درمیان میں سے آپ کے لیے سپیس بن جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپ کو کنسیڈر کرے گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا پراعتماد ہوں. جہاں تک دوسرے امیدواروں کا جو آپ نے ذکر کیا, تو ہر بندے کا یہ آئینی اور قانونی اور اخلاقی حق ہے کہ وہ کسی بھی نشست کے لیے امیدوار ہو سکتا ہے, لیکن میں بالکل پورا اعتماد ہوں, اور میں سمجھتا ہوں, ہمارے حلقے کے کارکنان سمجھتے ہیں, نظریاتی کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے, پاکستان تحریک یوتھ سمجھتی ہے کہ ایک جو نظریاتی کارکن ہے اور وہی بہتر نمائندگی کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام امیدواروں سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر پوزیشن پہ ہوں, اور میری جماعت مجھ پہ ضرور اعتماد کا اظہار کرے گی. بل صاحب آپ نے اپنے جو پریویس آپ کا انٹرویو تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو لیفٹ رائٹ کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں اب وہ قابل قبول نہیں ہیں NA-72 میں, تو آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوٹا کی رسی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ جو لوگ اپنی وفاداریاں چینج کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس دفعہ خان صاحب کا بھی ویژن یہی ہے, خان صاحب اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ ان کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو NA-72 کے حوالے سے اس دن گفتگو ہو رہی تھی, آپ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف تھا؟ گزارش ہے کہ میرا یہ انداز نہیں ہے کہ میں کسی بھی, تمام میرے لیے قابل احترام ہے, کسی کو نام لے کے میں پوائنٹ آؤٹ کروں, یہ میرے لیے مناسب بات میں نہیں سمجھتا. ایک سیاست میں ہم وفاداری قائم رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے حلقے کو چیزیں اب واضح ہیں کہ کون کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا, اور آگے بھی ظاہر ہے لوگوں کے اگر رابطے ہوتے ہیں چیزیں باہر آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ حلقے کے عوام بہتر فیصلہ کرتے ہیں, بہتر لوگوں کو پتہ ہے. اب ہم جو سیاسی کارکن ہیں, ہم سے بہتر جو حلقہ کے ورکرز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس طرح کس جماعت کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کون کتنا لائل ہے. یہ عوام اور کارکنان بہتر فیصلہ کرنے کی. بلی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ اگر آپ کو اللہ کرے, میری ساری نیک تمنائیں نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اللہ کرے پاکستان تحریک انصاف آپ کو ٹکٹ اناؤنس کر دے آپ کی, اور آپ یہاں سے ون بھی کر جائے,
تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ یہاں سے اپنے ورکر کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے کتنے پر امید ہیں کہ آپ یہ سیٹ ون کر جائیں گے؟ جی بالکل بالکل. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کے اوپر مصمم یقین ہونا چاہیے. بندے کے پاس تو ہے, دیکھیں جی, بندے کی نیت ٹھیک ہو, بندے کا کام ہے کوشش کرنا, کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے. اور میں بالکل پہلے ہم نے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سکریت سے سیاست شروع کی ہے, تو ہم تو اللہ کی ذات کا پہلے بہت شکر ادا کرتے ہیں, اور بالکل پورا امید ہے کہ اگر کوئی ایسا جب وقت آتا ہے جماعت ٹکٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے میں بڑا وہ زرخیز سرزمین ہے. اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے محنتی لوگ ہیں, یہ بڑے حلقے کے پڑھے لکھے غیور لوگ ہیں, بہتر کمپیریزن کرنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ایک کارکن اور ورکر ہی جیتے گا. بس جب آخر میں آپ بالخصوص NA-72 کے لوگوں کو اور پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں تمام پاکستانیوں کو اور بالخصوص NA-72 کے غیور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب ایک طرف آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کا بیرونی مداخلت کرتے ہوئے جو تبدیل کی گئی, اور صرف اس لیے کہ عمران خان اس ملک میں خوددار پاکستان کی بات کرتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دوستی تو رکھ سکتے ہیں لیکن کسی کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہماری خارجہ پالیسی مرتب کرنے کا حق صرف پاکستانی عوام کو ہے اور پاکستانی عوام کے توسط سے حکومت پاکستان کو ہے. تو یہ ایک وقت ہے جب عمران خان کا ساتھ دینے کا وقت ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان کی صورت میں آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, آپ نے اپنی ذات کے لیے کھڑے ہونا ہے, اپنی عزت وقار اور خودداری کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور میرا یہ آپ سے پیغام ہے, ریکویسٹ ہے, التجا ہے, اپیل ہے کہ اس وقت تمام تر اپنے ذاتی پسند اور ناپسند چھوڑ کر صرف اور صرف پاکستان کے باب وقار اور خودداری کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کا ساتھ دیں. جی ناظرین, یہ ہیں فارمر کوآرڈینیٹر چیف منسٹر پنجاب جناب سعید احمد بھلی صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے, اور انہوں نے NA-72 کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا PTA کے پلیٹ فارم سے اعلان بھی کیا. وقت ثابت کرے گا کہ بھلی صاحب کتنے جوش و جذبے کے ساتھ عوام میں جاتے ہیں اور عوام ان کو کس قدر محبتوں سے نوازتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.